अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज परेशान कुन खबरें हैं जो आप तक पहुंच भी चुकी होंगी। डॉलर और शरह सूद हालिया मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज पहुंच चुका है। जब हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ने आज शरह सूद में 3% इजाफा किया है और अब ये 20% हो चुकी है। और डॉलर आज 18 रुपये 98 पैसे के इजाफे के साथ इंटर बैंक में इस वक्त 285 रुपीज़ पर पहुंच चुका है। शरह सूद और डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह जो माहिरीन मईशत के हैं वो बताते हैं, ऑब्वियसली IMF के मुआहदे के अंदर जो डिले है और IMF की जो शराइत है उनकी तरफ से जो गाहे बगाहे सामने रखी गई हैं, और हुकूमत जो IMF के साथ गुज़श्ता माह से होने वाले मुज़ाकरात में मुआहदा अभी तक हासिल करने में नाकाम रही है। यही वजूहात हैं आज जिस सूरत हाल का शिकार आज पाकिस्तान के अवाम है। इसके आपको मालूम है कि 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जब IMF गया था तो हुकूमत ने 170 अरब रुपए के टैक्सेस का ज़िमनी बजट मंजूर करवाया और इन इक़दामात के बावजूद हुकूमत को IMF से मुआहदा तो नहीं मिला, लेकिन अवाम के ऊपर 31.6% महंगाई का बोझ डाल दिया गया। जो कि ये जो महंगाई की शरह है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 1965 के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ है। और इसका अंदाज़ा वफाकी जो इदारा शुमारियात है उसकी कल की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिन्होंने फरवरी में महंगाई की शरह 4.32 बताई और उसके अंदर जो अशियाए ज़रूरिया है जो हर इंसान के घर में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है उनकी जो कीमत है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। फिर मज़ीद इस हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जो कुछ दिनों पहले वज़ारत ख़जाना की तरफ से IMF से जो मुज़ाकरात के हवाले से जो मुआशी जो सहाफ़ी हैं जो मईशत के हवाले से रिपोर्ट करते हैं उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी और उसकी जो तफसीलात जब सामने आई वो बड़ी परेशान कुन थी। उसमें कहा गया कि IMF के जो सलूक है उसके ऊपर वज़ारत ख़जाना के जो हुकाम हैं वो बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दिए। रिपोर्टर्स उसमें ये भी बताते हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि ये कहा जा रहा है इन ऑफिशियल्स की तरफ से कि IMF अब बज़ाहिर ये कहता है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए पाकिस्तान में, लेकिन जो उनकी शराइत है उस पर अमल करने से आम आदमी बुरे तरीके से मुतासिर होता है। ये बात पेश की गई सरकारी तौर पे हुकाम की तरफ से। फिर ये बात भी बहुत तशवीशनाक है जो रिपोर्ट हुई कि जो रवैया है IMF का उसका मुवाजना किया गया 1998 की सूरत हाल से, उसका कंपैरिजन ड्रॉ किया गया इन ऑफिशियल्स की तरफ से सहाफ़ियों के सामने कि जब ये वो वक्त है जब एटमी दबाकों के बाद पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना था और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था। उस वक्त के साथ कंपैरिजन किया गया इस वक्त का जब हम ये बात कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑब्वियसली हम तफसीली तौर पे प्रोग्राम में बात करेंगे। रद्द अमल आया इमरान खान साहब का, उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये डॉलर बढ़ने और महंगाई के ऊपर जो उनके अल्फाज ये थे कि जो साबिक आर्मी चीफ है उन्होंने हुकूमत की तब्दीली की साजिश के जरिए मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया और कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दूसरी तरफ से जवाबी वार, क्योंकि हमारे यहाँ जो इकॉनमी की बात होती है खासकर उसके ऊपर एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो मरियम नवाज ने भी फिर उनकी जो ट्विटर पर उनका पैगाम था उसका जवाब देते हुए कहा कि ये आपकी बेरहमी, लूटमार, अहली, गलत तरजीहात और IMF के साथ जालिमाना डील और फिर उसकी खिलाफ वर्जी का नतीजा है जो मुल्क इस सूरत हाल का शिकार है। ये तो सियासी बयानबाजी थी। इंतजार था कि आज के दिन वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अवाम को कैसे हौसला देंगे, क्या बात कहेंगे। तो उन्होंने ये पैगाम जारी किया कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं जो बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं और कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है या हो सकता है। ये उनका टोटल रिएक्शन था इसहाक डार साहब का आज के दिन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों को याद होगा नाजरीन के कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही थी, ऑफ ऑल द पीपल जो मुल्क के वजीर दिफा हैं, कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा बल्कि कर चुका है। तो डार साहब ने क्या आज ये जो पैगाम दिया मुल्क दुश्मन अनासिर वाला, ये मुल्क के वजीर दिफा को उन्होंने ये बात कही है। आपको सुनवाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये बयान था मुल्क के अहम तरीन वजीर का, और दूसरे अहम तरीन वजीर हैं वो कहते हैं जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन अनासिर है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि जिन हालात का आज हम शिकार हैं इसकी आखिर वजह कौन है और अब आगे हुकूमत क्या करने जा रही है। इसी के ऊपर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन कायमा कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को भी आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है, वो सीनियर माहिर मुआशियात हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ तो मैं डॉक्टर फ़ारूक साहब आपसे करना चाहूँगी।
اب یہ جتنی آج کی جو صورتحال ہے اس کا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بنیادی وجوہات کیا بنی ہے؟ ایک تو ڈار صاحب کا ایک ایٹیٹیوڈ جس کا بہت سے اکانومسٹ حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک مختلف ان کی سوچ رہی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف. ترجیحات مختلف رہیں, دوست ملکوں کی طرف دیکھتے رہے. وہ جو ایک ڈیلے تھا اور وزیر خزانہ کا تبدیل ہونا, یا پھر یہ چیزیں ریسنٹلی اس کو مینج کیا جا سکتا تھا اور ان حالات پہ ہم نہ ہوتے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو آخری خبر آئی تھی وہ تو بڑی اچھی خبر ہے, اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے اس مالی سال کے پہلے 8 مہینوں کا, اس میں کوئی 45% امپروومنٹ نظر آئی. وہ 21 ارب ڈالر پہ آیا تھا بامقابلہ گزشتہ سال کا جو 8 مہینے کا تجارتی خسارہ تھا جو 32 ارب ڈالر کا تھا. تو 10 یا 11 ارب ڈالر کی امپروومنٹ بہت بڑی امپروومنٹ ہے, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے روپے کو کچھ طاقت ملتی, کچھ اسٹرینگتھ ملتی, لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوئی. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج آپ, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کا کیا جواب ہوگا, آپ کو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے کیا وجہ ہے کہ معاہدہ بھی نہیں ہو پایا؟ بہت ہر ہفتے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ہفتے ہو جائے گا, ڈار صاحب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے ہو جائے گا. عوام یہ سوال پوچھ رہے کہ کوئی وزارت خزانہ کے اندر بیٹھا ہے پالیسی بنانے کے لیے, یا عوام کو چھوڑ دیا گیا اس مہنگائی کے بوجھ کے اوپر اسی کے رحم و کرم پہ؟ جی پہلے تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں کوئی حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ نہیں کر رہا. میں تو دیکھیں جو ملکی معیشت کے حالات ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں, جو میری رائے ہے وہ میں آپ کو دوں گا. جو کہ حکومت کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے ہمارے وزیر خزانہ ہیں یا ان کے کوئی آفیشیل اسپوکس مین ہوں. تو حالات اس وقت ممبر تو ہے نا حکومتی پارٹی کے, جن کے وزیر خزانہ ہیں ان کی جماعت کے ممبر کے طور پہ سر آپ سے سوال کیا. میں ممبر کے طور پہ ضرور کریں, لیکن میں ان کو نمائندگی نہیں کر رہا, میں یہ کلیریفائی کر رہا ہوں, میں وہ ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. جی میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت بہت بڑی تکلیف میں ہے. معیشت جو ہے ہماری وہ ایک بحران کی کیفیت ہے, اور یہ بات جب ہماری حکومت شروع ہوئی نا, دیکھیں اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ شبر زیدی نے جب ہماری حکومت آئی بھی نہیں تھی, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملک پاکستان آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہے. کیونکہ ایگزیکٹ اگر ورڈ میں ان کے بولوں تو بولتے رہا مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو یہ شبر زیدی صاحب کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ فائنینشلی ہماری جو وائبلٹی ہے وہ نہیں ہے, ہماری جو بیلنس شیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہمارے حالات کوئی آج کے نہیں ہیں, یعنی ہم پچھلے 30 سال سے دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سال پہلے انڈیا صرف 4 گنا تھا ہم سے, اور ان کی آبادی 6 گنا تھی. ان کے وزیر اعظم تھے, یہ میں آپ کو بالکل تاریخی بات بتاتا ہوں کہ ان کے وزیر اعظم ہمارے وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب, اس وقت ان کے وزیر خزانہ ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق سے پوچھتے تھے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے, اور ہمیں بھی کوئی بتائیے. ہماری کرنسی مضبوط تھی انڈیا سے. آج متبادل ہم نے 30-32 سال کی جو حکومتیں آئی ہیں نا, اس میں کیا دیکھیں کہ ہر سال معذرت آپ چھوڑیں, اتنی پرانی بات نہیں کرتے, پچھلے 1 مہینے کی بات کرتے ہیں جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. اگر آپ سننا نہیں چاہتے, اصل میں آپ 1 مہینے کا جب تک بیک گراؤنڈ نہیں سنیں, یا تو کہیں کہ میں بات نہ کروں. اگر 1 مہینہ کا جو کچھ ہوا ہے, یہ 1 مہینہ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی ایک میں صرف پی ٹی آئی کے ذمہ کر دوں یا وہ ہمارے ذمہ کر دے, ہم نے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلایا ہے. 1 مہینہ کیا, اگلا جو مہینہ جانے والا ہے وہ اور خراب جانے والا ہے. یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا یہ حالات, جس طرح کے آج ایک دن میں آپ نے دیکھا کہ 18 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا 1 دن میں, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈی ویلیویشن 1 دن میں آج ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری پوزیشن کیا ہو رہی ہے. ہم آج 3% 1 دن میں پالیسی ریٹ بڑھ گیا, 17 سے 20 ہو گیا, اور یہ روزانہ آگے ہوتا رہے گا. ابھی کوئی اب دیکھیں نا ان کا شیخ صاحب میں تو یہ زیادہ میرے لیے پریشان کن بات ہے کہ آپ بھی یہ بات بالکل پریشان کن بات, اور اس لحاظ سے بھی کہ I was expecting کہ آپ ڈار صاحب کی پالیسی کو یا تو ڈیفینڈ کریں گے یا پھر ہمارے سامنے کچھ بات رکھیں گے کہ حکومت کیا کس طریقے سے ان چیزوں کا جو پریشر ہے اس کو کم کریں گے. لیکن بہرحال شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں جھگڑا صاحب کی طرف سے میری بات نہیں میری ایک فکرہ تو سن لے نا. دیکھیے نا, میں یہاں ڈیفینڈ کرنے تو آیا نہیں, میں تو اکنامک جو صورتحال ہے, اور میں نے 12 مئی کو تقریر کی تھی, 25 منٹ کی تفصیل سے تقریر ہے. اس وقت ہی کہہ دی جب مفتاح اسماعیل کو بنایا گیا تھا وزیر خزانہ, میں نے کہا تھا کہ ایک مفتاح اسماعیل نہیں, ڈاکٹروں کا پورا بورڈ بٹھائیے. یہ میری تقریر ہے اسمبلی میں.
آپ کے حالات بڑے، یہ 8 مہینے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ بدستور اور آپ کی چلے جاتے ہیں. آپ کی پارٹی نے ڈار صاحب کو ڈاکٹروں کا پورا بورڈ بن کے بلایا، تو اس کی وہ جو پالیسی ہے اس کے اوپر میں دوبارہ آتی ہوں. جماعت کی جو پالیسی تھی مسلم لیگ نون کی، آئی ہوپ آپ یہ تو مانیں گے کہ آپ مسلم لیگ نون کے رہنما تو ہے شیخ صاحب، پی ٹی آئی کی پالیسی کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی تھی؟ چلیں سر، میں آتی ہوں جھگڑا صاحب سے پالیسی، ان کی پالیسی پہ بات کر کے. جھگڑا صاحب، یہاں پر صورتحال بہت واقعی نازک ہو چکی ہے کہ جہاں پہ اونرشپ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میری تو حکومت ہی نہیں ہے، اور جو حکومت اور کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آج کل ہمیں مشکل میں ہی نظر آتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے. لیکن یہ بھی تو ایک شیخ صاحب ایک ریئلسٹک قسم کی پوزیشن اپناتے ہیں. اس چیز کے لیے ہم ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں کہ بے شک وہ دونوں طرف کی جو خامیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں، اسی کا ذکر آج جھگڑا صاحب کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی اور ڈار صاحب بھی ڈالتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایک مس ٹرسٹ جو تھا آپ لوگوں کے ٹائم پہ ڈیولپ ہوا، ایک وہ بڑی وجہ بنا. کیا کہیں گے جو آج صورتحال ہے اس پہ؟ جی اب صاحب، آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جھگڑا صاحب. اب صاحب میں بس 2-3 باتیں کروں گا کیونکہ بیچ میں آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی، لیکن باتیں ساری سن لی. جی. پہلی چیز تو یہ کہ میں کیسر شیخ صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج صرف اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کیا لیکن حقیقت بتائی ہے. یہ بھی کہ ملک ایک انتہائی سنگین اکنامک بحران سے گزر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں جو 30-40 سال حکومتیں رہی ہیں وہ سب رسپانسبل ہیں. اس میں جو خاص طور پہ پھر آپ دیکھ لیں کہ 30-40 سال کس کی حکومتیں رہی. دوسری بات جو آج ہوا ہے نا سر، اور اس پہ 1-2 باتیں جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، لیکن جو آج ہوا ہے اس کے بعد میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ مطالبہ یہ بنتا ہے کہ اسحاق ڈار استعفیٰ دے، کیونکہ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں جو بھی اسٹریٹجی تھی، جو بھی صرف اسحاق ڈار کی نہیں پوری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی اکنامک اسٹریٹجی تھی، اس بات پہ تھی کہ اسحاق ڈار آئے گا، آئی ایم ایف کو آنکھ میں آنکھ ملائے گا، آئی ایم ایف کی ڈیل یا ری نیگوشیٹ ہوگی یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پاکستان اس کرائسس سے نکل جائے گا، ڈالر 200 روپے سے نیچے آ جائے گا. ہوا کیا کہ یہ اتنی براواڈو میں ہم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. جیسے فاروق سلیم صاحب نے کہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اس لیے کم کرنا ہے کہ ہمارے فورن ریزرو زیادہ ہونا. تو اگر فورن ریزروز $3 ارب سے کم پڑ جائے، $2 ارب کی ایک پیمنٹ جو ہے وہ آنے والی ہو، جو ہمارا فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ 180 سے 285 پہ چلا جائے، ایک دن میں 20 روپے جو ہے وہ کم ہوتا جائے. اور کیوں کم ہوتا جائے؟ کیونکہ اس کے باوجود کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ ہم آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ کرنسی جو ہے وہ فری فلوٹ کرے گی، انہوں نے دوبارہ وہ کیا جو بار بار کرتے. تو اس کے بعد آپ یہ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو بین الاقوامی ادارے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، آپ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے. افسوس یہ ہے کہ قیمت عوام کو دینی پڑ رہی ہے، قیمت بزنسز کو دینی پڑ رہی ہے، قیمت چھوٹے بڑے بزنس مین کو دینی پڑ رہی ہے، اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے اداروں کی. اور افسوس یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن کے ڈر سے اتنی عوام کو دوائی پلا کے بھی یہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے جن سے یہ ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیسیژن کہ آئی ایم ایف کی یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جائے کہ اس کے بعد ملک آگے بڑھ سکے. اور اگر یہ انہوں نے اکتوبر نومبر میں نہیں، لیکن تو آج یہ ڈالر جھگڑا صاحب میں دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گی میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایگزیکٹلی اسی صورتحال میں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. لیکن یہ بات واقعی قابل تعریف ہے آپ دونوں مہمانوں کی کہ آپ نے بھی 40 سال کی بات کی ہے، انکلوڈنگ یور گورنمنٹ، اور شیخ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. میں اسی بات کو فاروق صاحب آپ کی طرف اب لے کے آؤں گی. یہ جو آئی ایم ایف کے اوپر معاملہ ڈالا جا رہا ہے، جو ملاقات ہوئی اس سے آپ بھی واقف ہوں گے، جو ڈار صاحب جو اکانومی کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے رکھی گئی صحافیوں کے سامنے بھی ایک آئی ایم ایف کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ وہ ایک آمرانہ قسم کا رویہ اپنا رہا ہے. یہ صحیح ہے کہنا؟ اور پھر جس قسم کا ڈالر کو بارڈر ریٹ کے اوپر چھوڑنے کے حوالے سے جس قسم کے اقدامات ہیں، 3-4 اور شرائط جو ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، یہ جسٹیفائڈ ہے یا یہ آئی ایم ایف کا ایک ان یوزول قسم کا رویہ ہے جس کو ڈار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو سامنے ہے اس وقت؟ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے
وہ اپنی غلط معاشی پالیسیز کے الزامات جو ہے، جو بوجھ ہے، وہ ایک قربانی کے بکرے پہ ڈالتے ہیں، اور ایک بڑا تگڑا سا، ایک بڑا خوبصورت سا قربانی کا بکرا پیش کیا جاتا ہے، اور اس قربانی کے بکرے کا نام رکھا جاتا ہے FF۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز آواز جی تو کہیے آ گا نہیں ڈاکٹر رہی، جو ہے وہ مجھے تو نہ IMF فاروق سلیم تو آپ کی آواز نہ جی وہ جی جھگڑا صاحب کی، آپ جھگڑا کنٹینیو صاحب کی کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی حکومت ہم نے دیکھی ہے جو آتی ہے، وہ اپنے معاشی پالیسیز کے الزامات اور غلط پالیسی کے جو بوجھ ہیں وہ ایک قربانی کے بکرے پہ ڈال دیتی ہیں، اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم IMF۔ دیکھیے، اگر 2500 ارب کا ہم نے خسارہ کر ڈالا ہے بجلی کے شعبے کے اندر پچھلی 2 حکومتوں کے دوران، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ریٹ بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ IMF ہمیں کہہ رہی ہے۔ IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ ریٹ بڑھائیں، IMF یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بجلی کے شعبے میں جو خسارہ ہو رہا ہے اس کو ختم کریں۔ دیکھیے، ہماری کن پٹی پہ کوئی بھی بندوق رکھ کے ہمیں IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہماری اپنی جو غلط پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں جو ڈالرز کا فقدان آ جاتا ہے، قلت ہو جاتی ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں خود سے IMF کی طرف، اور پھر جتنی بھی پالیسیز آج ہم کہہ رہے ہیں کہ روپیہ گر گیا، وہ IMF کی وجہ سے ہے۔ اگر گیس کی قیمت بڑھا دی ہے تو IMF کی وجہ سے ہے۔ IMF اگر دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم بجلی کے شعبے میں خسارہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ اگر آج IMF دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ گیس کے شعبے میں جو چوری ہو رہی ہے، گیس کے شعبے میں جو 1500 ارب کا ہم نے قرضہ کھڑا کر رکھا ہے، اس کو ختم کریں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی سفارشات یا سجیشنز IMF کی طرف سے آتی ہیں اس میں سے 90 سے 95% ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے معاشی مفاد میں ہیں، جو ہمیں کرنا ہی چاہیے چاہے IMF ہمیں وہ یہ کہے یا نہ کہے۔ لیکن یہ بات جو فاروق صاحب جو پچھلے دنوں IMF کی ریپرزینٹیٹیو نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے پاکستان کا اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے، ان کو بچایا جائے اس بوجھ سے، لیکن یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر یہ شکوہ رکھا گیا سامنے آفیشلز کی طرف سے کہ وہ باتیں تو آن دا فیس آف اٹ یہ اس قسم کی کرتے ہیں، لیکن جو اقدام کرنے کا کہتے ہیں اس سے تو غریب پر ہی بوجھ پڑے گا۔ دیکھیے، میں نے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے بتائیں کہ اگر بجلی کے شعبے کے اندر چوری کو ختم کیا جائے، 25% تقریباً چوری ہو رہی ہے، 10% جو ہے وہ وصولی نہیں ہو پاتی، تو 35% کا نقصان ہے۔ آپ سمجھے کہ 100 یونٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں سے 35 جو ہے یا چوری ہو جاتی ہے یا اس کی وصولی ہوتی ہے۔ اگر حکومت چوری ختم کرے، اگر حکومت وصولی پوری کرے تو غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ تو نیچرلی بات ہے، اگر ٹیرف کم ہوگا، اگر چوری ختم ہوگی، اگر وصولی ختم ہوگی، غریب آدمی کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ کم ہوگا۔ یہ بات وہی ہے، سیاسی جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس کا معاشی نقصان یہ قربانی کا بکرا ہے کہ ہمیں IMF یہ کہنا ہے کہ غریب آدمی، IMF کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہا، کسی بھی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ایگزسٹ نہیں کرتا کہ IMF یہ کہہ رہا ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو بات ابھی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، نیپرا نے یہ پوزیشن لی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ بجلی چوری اور جو لائن لاسز ہیں ان کو کے خلاف آپ کو اقدام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کا بوجھ کیوں ڈالا جائے بل دینے والے صارفین کے اوپر؟ یہی تو بات ہے کہ یہاں پر IMF والی بات تو ایک طرف رہ جاتی ہے، اور فاروق صاحب نے بالکل اس کا بالکل صحیح طریقے سے تفصیلی طور پہ تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر۔ یہاں تو فیلئر ہے امپلیمنٹیشن کا، پالیسی کا، اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے؟ پھر کسی اور کے اوپر تو بالکل نہیں ڈالی جا سکتی۔ فاروق سلیم ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ IMF ہمیں تو مجبور نہیں کر رہی، ہم بھی کوئی ابھی تک 22-23 بار تو IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 بڑے ٹاپ اکانومسٹ آپ کے ساتھ اور سمجھدار لوگ آپ کے پینل میں ہیں، مجھے صرف ایک جواب دے دیں۔ رضا باکر صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، انہوں نے 3 ارب ڈالر سے زیادہ ٹرف میں لٹا دیے امیر 100-150 امیر لوگوں کو، 10-15 ارب روپے ایک کو دے دیے 0% پہ۔ ابھی آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آج دیکھیے آپ ٹوٹل آپ کا ریزرو 3 ارب ڈالر ہے، 2 سال پہلے 3 ارب ڈالر آپ نے مفت لٹا دیے۔ یہ دونوں بہت بڑے اسٹالبرٹ آپ کے ساتھ ہیں، صرف یہ جواب دے دیں آپ ہماری پالیسیاں کیا ہیں۔ PTI کی حکومت کو ان کو تو اندازہ نہیں تھا، رضا باکر صاحب تشریف لائے،
100-150, یہ ہمیں بتائیے اگر اس میں میری بات میں کوئی فرق ہے. 0% ریٹ پہ آج آپ کا پالیسی ریٹ 20% ہے. آپ چھوٹے کاشتکار کو 25-30% پہ بھی نہیں دے رہے لون. آپ کا ٹوٹل لون صرف 93% امیروں کو جاتا ہے اور 7% صرف ایس ایم ایز کو جاتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں, جو دنیا میں باقی ملکوں میں نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت کم ہے. اچھا, یہی جو جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے ہیں, بجلی کی چوری کوئی آج سے تو نہیں ہو رہی, شروع سے ہو رہی ہے, ہم اس کو تو روکتے نہیں ہیں. اگر آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنے خرچے اور اپنی آمدنی متوازن کریں اور اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ اور جو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو ٹھیک کریں, تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ہم سے نہیں ہو پا رہا. ہم ان لوگوں کو ہی بلاتے ہیں. ہم ان لوگوں کو, میں آپ کو بتاؤں نا, رکاوٹیں یہ ہیں کہ جو الیکٹڈ حکومت ہے نا, ان میں سے کوئی بندہ وزیر خزانہ تو بنتا نہیں. پچھلے 35 سال میں صرف 2 سال وزیر خزانہ الیکٹڈ کوئی بنے, یعنی یہ اسد عمر 6 مہینے اور یہ حماد اظہر 6 مہینے اور 1-1.5 سال یہ پیپل پارٹی کے ہمارے. اچھا, وہ 2 سال کے علاوہ تو باقی 32-33 سال آئی ایم ایف کے لوگ آئے یا بینکر آئے آپ کے وزیر خزانہ. دیکھیں نا, یہ آپ کیا کریں گے؟ بندے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے معاملات کے ہیں. ابھی مفتاح اسماعیل کو جو بنایا گیا, وہ اس نے کیا کیا؟ وہ کیا اس نے کبھی اس کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں پبلک کے, یا پبلک کس طرح ڈیل, وہ وہاں سے ہی آتے ہیں. لیکن ان کی دور اندیشی کی تو لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب, مفتاح صاحب جو باتیں اس وقت کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ یہ اقدامات کرنے چاہیے, ڈار صاحب نے اتنے مہینے لگانے کے بعد انہوں نے جو کیا خم کر لیا آئی ایم ایف کے سامنے, یہ کر لیا. میں تو کیا فائدہ ہوا ان کے ایکسپیرینس؟ میں تو نہیں, دونوں جو بنے, میں آپ کو میری پارٹی کے ہیں نا, اس سے پہلے شوکت ترین بنے, اور یہ آپ کے سامنے تیمور جھگڑا صاحب, یہ بھی فائنانس منسٹر رہے کے پی کے. دیکھیے بات ہے, جب تک اگر آپ آئی ایم ایف کی لائن بالکل ٹوٹل یا تو ٹو کرنی ہے یا اس کو مخالفت کرنی ہے, دونوں چیزیں آپ کو بیلنس کرنا ہے. آپ کو ان سے بھی اپنے مراسم اچھے کرنے ہیں اور عام آدمی کا بھی خیال کرنا ہے. لیکن یا تو ہم جا کے ان کا بالکل لیٹ جاتے ہیں اور یا ان سے اتنی زیادہ ٹسل لے لیتے ہیں. کوئی بیلنس تو ہونا چاہیے نا ہمارے یہاں. کیا دوسرے ملک کیوں نہیں بار بار جاتے ہیں؟ جی, تو میرا یہ کہنا ہے کہ جھگڑا صاحب, یہ جو بات شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹڈ ہونے کا, جھگڑا صاحب آپ کے خیال میں مسئلہ ہے یا پھر کیا رکاوٹیں ہیں راستے میں کہ یہ اقدامات تو کرنے ہی ہیں ہر حالت میں, تو وہ کیوں نہیں کیے جاتے؟ آپ لوگوں کے وقت میں بھی بہت سے اقدامات نہیں ہو سکے, اب بھی نہیں ہو رہے. اور یہی جو میں پہلے جاننا آپ سے چاہ رہی تھی کہ ایگزیکٹ پوزیشن میں آپ لوگ ہوتے تو آپ کیا کرتے جس قسم کی باتیں آئی ایم ایف سامنے رکھ رہا ہے؟ نہیں افضل, یہ بات سچ ہے کہ بہت اقدامات جو کرنے چاہیے وہ نہیں ہوتے. اس میں بہت قسم کے پریشرز ہوتے ہیں. جیسے آپ پہ سارے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, سارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑھاؤ, یہ تو کل ہم سے ناراض ہوں گے. اس حکومت نے بھی آ کے پہلے دن جو ہے وہ تنخواہیں اور پینشن بڑھائی. پھر جو سینئر ڈی ایم جی آفیسرز تھے ان کی 150% جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنسز بڑھائی. میں نے ذاتی طور پہ مفتاح اسماعیل کو کہا تھا کہ یہ چیز نہ کریں, کیونکہ ایک طرف جو کرائسس ہے ملک میں تو اس میں یہ آپ کو بھاری پڑے گا. لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ سخت اقدامات عمران خان نے نہیں لیے. کافی سارے جو ہے وہ نہیں لیے ہوں گے, لیکن ایک پروسیس ہوا تھا, بہت سے لیے بھی. 2 سال تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی. آئی ایم ایف میں جو اگریمنٹ کی تھی اس میں بہت سے مشکل قدم لیے تھے. یہی اپوزیشن آ کے کہتی ہوتی تھی کہ ڈالر 140 سے 150 کیوں ہو گیا, پیٹرول 115 سے 137 کیوں ہو گیا, انٹرسٹ ریٹ 7% سے 8% کیوں ہو گیا. آج مفتاح اسماعیل کی ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ عمران خان کو کریڈٹ دیں کہ جتنے مشکل فیصلے عمران خان نے لیے پاکستان کی خاطر اپنی پاپولیرٹی کو نہ دیکھتے ہوئے, عارضی طور پہ ان کی پاپولیرٹی افیکٹ بھی ہوئی. اسی لیے تو یہ رجیم چینج آپریشن ہوا نا کہ لوگوں کے خیال میں عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, لیکن جب آپ دلیر کام کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ پے آف کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن یہ بات سچ ہے, جو 2 باتیں میں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں. کیسر صاحب نے پھر سے ٹھیک کہا, یہ صرف ڈار صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے کام مفتاح نے بھی کیے. سب سے پہلے جو ہے وہ اخراجات بڑھائے. دوسری چیز جو کی, پھر امپورٹ بند کر کے وہیں سے جو ہے وہ ساری اکانومی کا تو وہاں سے بیڑا غرق کر دیا. تیسری چیز, بجٹ بناتے ہوئے جھوٹ کا سرپلس دکھایا صوبوں کا.
اور IMF کو سارے غلط نمبرز دکھائے جس کا آج تک ہم اس کی قیمت بھگت رہے ہیں نا. اس وقت سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. لیکن اب چلیں سارے ماضی کو چھوڑ دیں, آگے کیسے جانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی سینئر لیڈر جو اکانومی جانتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ان کو IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ ہم آ کے پیٹرول کی قیمت آدھی کر دیں گے, بجلی کی قیمت آدھی کر دیں گے. ابھی ہمیں 2 سال بڑا مشکل ریفارم کرنا ہے, یہ سارے مشکل فیصلے لینے, لیکن اس کی بنیاد اور شروعات الیکشن سے ہوتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ 5 جگہ صاحب حکومت پہ آنے سے پہلے باتیں ساری ایسے ہی کرتے ہیں. خان صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لی جائے, بعد میں یہی رستہ نظر آیا. بریک کی طرف مجھے جانا ہے, واپس آئیں گے تو میں جو آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے خان صاحب کی اکنامک پالیسی کا, اس پہ میں فاروق صاحب سے بات کروں گی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو آج معاشی صورتحال ہے ملک کی, اس حوالے سے ڈاکٹر فاروق صاحب, اب کیونکہ میں چاہوں گی کہ یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کسی حد تک سیٹل ہو پائے, اور اب جب آپ بات کرتے ہیں تو عوام کو کافی حد تک سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ جو ابھی جھگڑا صاحب نے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے کا ڈار صاحب کا بہت پہلے سے IMF کے ساتھ معاملات تو رہے ہیں, وہ ان کی وجہ سے مسٹرسٹ ہے. بہت کھل کر نون لیگ یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو لوگ یہ PTI جو پالیسی لے کر چلی اس کی وجہ سے یہ ایک اعتماد کا فقدان رہا. آپ کی نظر میں ان 2 جماعتوں کا صرف اگر ایک کمپیریزن کیا جائے, اور جس طرح جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں بھی اس وقت نہیں بڑھائی تھیں, ہمیں بیک لیش بھی آیا تھا, کوئی پاپولر فیصلہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سبسڈیز دے گئے تھے جاتے جاتے. تو اس کمپیریزن کے اوپر آپ بتائے گا کہ اگر کسی کو ذمہ دار قرار دیا جائے, بے شک دونوں طرف ہوں, لیکن ایک دوسرے کو کچھ کہنے کے قابل ہیں دونوں سائڈز؟ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ریئل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے, وہ معاشی نہیں. سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں, نہ صرف اس حکومت کے دوران کیے گئے بلکہ PTI کی حکومت کے دوران کیے گئے, اور ان سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. اب 2 فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بہت واضح طریقے سے جو اب سامنے آئے. فروری کی 28 تاریخ سن 2022, اب یاد کر لیجئے کہ 28 فروری کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے سبسڈی کا اعلان کیا, پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی کا. اب یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. پہلے وعدہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ کر چکی تھی کہ ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا, ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جائے گا. IMF کے وعدے کی خلاف ورزی کی گئی, سیاسی فیصلہ لیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ فروری میں اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی $16 ارب کے ذخائر تھے, اور مارچ میں وہ گرتے گرتے کوئی 12 پہ پہنچ گئے. ایک مہینے میں $4 ارب کا نقصان اٹھایا, جو ایک سیاسی فیصلہ عمران خان صاحب نے لیا تھا فروری کی 28 تاریخ کو. اب فارورڈ آ جائیں, اکتوبر کے مہینے میں جو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ روپے کی طاقت کو, روپے کی قدر کو مصنوعی طور پہ ڈالر کے سامنے روک کے رکھا جائے گا, یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اس کا جو معاشی خمیازہ ہے, جو معاشی نقصان ہے, وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج ہم بیٹھے ہیں کوئی $3.2 ارب پہ, اور یہ کہانی شروع ہوئی تھی سپتمبر 2021 میں جب ہمارے پاس کوئی $21 ارب پڑا. تو دونوں حکومتوں میں بڑے واضح طور پہ سیاسی فیصلے لیے ہیں, اور ان سیاسی فیصلوں کا معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا. آپ اگر سوچئے کہ وہ 44 مہینے جو PTI کی حکومت نے گزارے تھے, اس دوران کوئی 4 تو وزرائے خزانہ بدلے گئے, تو اوسطاً آپ دے رہے ہیں 8-10 مہینے ایک وزیر خزانہ کو. وہ کیا پالیسی بنائے گا, کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. 4 ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدلے گئے, 7 یا 8 دفعہ FBR کے چیئرمین بدلے گئے. انتظامی حوالے سے دیکھیں تو 7 یا 8 مرتبہ IG پنجاب کو بدلا گیا. تو کوئی معاشی پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ان 44 مہینوں کے دوران. جی میں شیخ صاحب, اب یہ بات بھی ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں اس میں اب آپ لوگوں کی طرف اگر آیا جائے تو کیا پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ڈار صاحب کو لے کے آنا بھی کوئی سیاسی فیصلہ ہی لگتا ہے بظاہر, کیونکہ وہ کر تو اس طریقے سے کچھ نہیں کہہ سکے. اپنے جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کا استعمال جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے تو ہر چیز, اور ان کا انحصار ہم نے دیکھا اس طرح دوست ملکوں کے اوپر تھا, بغیر بظاہر ایسا لگا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہ جانتے ہوئے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے تھے, اور وہ آبویسلی ملک سے باہر بھی رہے کافی ٹائم.
ایک یہ بھی تو اب بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے پارٹی کے اندر کے اختلافات کی بھی ایک اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے شیخ صاحب. نہیں، پارٹی کے اندر کے اختلاف کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم سارا ملک میں جب تک ہم چارٹر آف اکانومی اور مل جل کے یہ معیشت کے فیصلے نہیں کریں گے نا. دیکھیے میں نے ایک مثال دی کہ $3 ارب جو ہے وہ لٹا دیے گئے 0% پہ. $3 ارب. آج جب 2 سال پہلے ہی رضا باکر نے اور وہ پے ٹی ایم، کیونکہ میرا تعلق بزنس سے ہے، جن لوگوں نے وہ مال کے مشینری منگائی ہے وہ زیادہ تر ابھی پیٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، ابھی کھلی بھی نہیں اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا. اور ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں ڈالرز کا فقدان ہے. تو یہ ایک غلط پالیسیاں تھیں. یہ اس وقت بھی جو ڈار صاحب نے یہ کہا کہ میں ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے کروں گا، یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فیزیبل نہیں تھا، اور اسی کی وجہ سے ہماری تمام امپورٹ بند پڑی ہوئی ہے، ہمارے کنٹینرز رکے پڑے. ہمیں مل جل کے دیکھیں، ہمیں سوچنا ہے، اس میں پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس پارٹی وہی وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے ہوتے، یعنی پہلے پیپل پارٹی کے حفیظ شیخ تھے، پھر پی ٹی آئی کے بن گئے. وہی ترین صاحب جو ہے پہلے پیپل پارٹی کے تھے، پھر پی ٹی آئی کے بن گئے. میں نے آپ سے کہا کہ سیاسی لوگوں کو یا تو آپ الیکشن کی باتیں نہ کریں. سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، اور جب تک بزنس کے زیادہ مشورے کے ساتھ فیصلے نہیں ہوں گے، ہم کنسنسس کریں. اس وقت ملک میں ضرورت ہے، ہمارا ملک ڈار صاحب کو بھی آپ اسی لسٹ میں رکھ رہے ہیں پھر شیخ صاحب؟ بالکل رکھ رہا ہوں. اسی لسٹ کے اندر جو آپ باقیوں کے نام لے رہے ہیں اس میں آپ اسحاق ڈار صاحب ملک کے وزیر خزانہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں، کلیئرلی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پالیسیز سے ہمیں نقصان، ہمیں مل جل کے مشورہ کرتے نا ایک دوسرے سے. یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اسی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. نہ ہم بجلی کا دیکھیں نا، کوئی حکومت بھی بجلی کی چوری تو روک نہیں سکی، نہ ہی چھوٹے ایس ایم ایز کو کوئی اکانومی میں کوئی ان کو ڈیولپ کرتے. ہمارے جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے نا، اس کا زیادہ تر ٹائم تو سارا جو دفتر میں ٹائم ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے اور ان کے قرضے چکانے میں لگ جاتا ہے. ملک کی معیشت کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم ملک اتنا پوٹینشیل ہے، نہ باہر کا کوئی انویسٹر آپ کے یہاں آتا ہے، نہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ٹرمائل ہے، ہمارا آئے گا بھی نہیں، آئندہ بھی. فرض کیجیے جھگڑا صاحب، یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل کی بات ہو رہی ہے، مجھے شیخ صاحب بریک سے پہلے میں جھگڑا صاحب کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. اس پہ یہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو ہمارے یہاں سیاسی ایک معاملات رہے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہاں تک بھی بات رکھی سامنے کہ ایک کنسنسس سیاسی طور پہ بھی بلڈ کیا جائے کہ کل کو دوسری کوئی حکومت آئے تو وہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلے گی یا نہیں چلے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس جگہ پاکستانی عوام کے سامنے آپ سارے لوگ برابر کھڑے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سیاست ہوتی رہے ایک سائڈ پہ، لیکن معیشت کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، جس کا شہباز شریف صاحب بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر چارٹر آف اکانومی تو ہونا چاہیے. جی مونا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مونا دیکھیں، جو آپ نے کنسنسس کی بات کی، جب آپ نے مشکل فیصلے لینے ہو نا، اور ان مشکل فیصلوں کی ضرورت ہو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں برننگ پلیٹ فارم. جب ایک برننگ پلیٹ فارم ہوتا ہے، یعنی آگ لگی ہوتی ہے نا، پھر آپ کنسنسس کا انتظار نہیں کرتے، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. یہ آپ کو صرف کوئی سیاستدان نہیں، یہ آپ کو کوئی بزنس مین بھی بتا دے گا، یا آپ کو کوئی بھی بندہ جو کسی بھی سینئر پوزیشن میں رہ چکا ہو وہ آپ کو بتا دے گا. تو یہ ساری باتیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، ایک چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے، یہ سارا ایک لحاظ سے بزدلی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں پینشن جھگڑا صاحب یہ بات اگر آئی ایم ایف کو بادر کر رہی ہے تو پھر کچھ وائز لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کم از کم اس فرنٹ کے اوپر تو ہماری ڈویژن پوری دنیا کے سامنے نہ جائے؟ مونا 85 وائز لوگ تو کیبنٹ میں ہے نا، اب اس سے زیادہ وائز لوگ کیسے اکٹھے ہو؟ میرے خیال میں تو اگر چلے میں جھگڑا صاحب میں ایک بریک لیتی ہوں. بریک میں آپ کو یہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سر مجھے اجازت دیجیے گا ایک بریک کی. جھگڑا صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، یہ بات کے بعد کنٹینیو کیجیے گا. جھگڑا صاحب میں آپ کے لیے یہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گی بریک میں کہ میرا نام مونا نہیں ہے. آپ نے مجھے پچھلی 6 دفعہ اس نام سے پکارا، لیکن آئی وڈ ریئلی وانٹ ٹو نو. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا ایک سوال تینوں مہمان اس کو ایڈریس کر سکیں کہ کم از کم جو اس وقت عوام کے اوپر بوجھ ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ویجز ہیں اس کے اندر اضافہ کیا جائے مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے. بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے بات ہوگی.
शेख साहब, आप ये कहेगा कि अब क्योंकि बिजली की कीमतें भी आगे बढ़ाना पड़ेंगी आप लोगों को और भी, लेकिन इसको क्या करेगी हुकूमत बैलेंस आउट करने के लिए? वो आम आदमी जो इस वक्त देख रहा है बहुत परेशानी से ये पूरी डिस्कशन, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मुझे वज़ीर आज़म साहब ने ना अभी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया और मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनको कहा कि टैक्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसे जो ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं अमीर आदमी और जो टैक्स लगे हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, हम पूरे टैक्स पे नहीं कर रहे, मुझे मेरी जिम्मेदारी दें। मैंने कहा मुझे सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट आप ना बनाएं, मेरी जिम्मेदारी करें, मैं आपको ज़्यादा टैक्स लेके देता हूं। और आप मिफ्ता इस्माइल की ये बात बिल्कुल ठीक है कि कम से कम सैलरीज में इस वक्त वो लोग तो पिस गए हैं ना, 30% महंगाई हो गई है, तो आम तबका जो है, जो फिक्स इनकम का तबका है वो तो पिस गया है। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू बढ़ सकता है, हमारा ब्यूरोक्रेट रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकता। मेरी जिम्मेदारी करें, मैं ओपनली कहता हूँ मैं आपको रेवेन्यू बढ़ा के देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने मैंने कहा है कि आप मुझे मौका दें, वो बस उन्होंने कहा कि मिलेंगे दो थे वो आज उन्होंने मुझे कहा है दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया है, उन्होंने मुझे कहा आप ब्रीफ करें, मैं इंशाल्लाह मैंने पूरा ब्रीफ बनाया। देखिए टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा टैक्सेस में जो लीकेज हो रही है, हम अमीर आदमी से या जो बिजनेसमैन दे सकता है या कई जगह से टैक्स नहीं आ रहा वो लेके हम सैलरीज बढ़ा दें। हम IMF को फ़र्क जो है ना आमदनी और खर्च के खसारे से IMF को फ़र्क है। IMF इससे और कुछ नहीं कहती, हमको अपनी आमदनी और खसारे। कमेंट झगड़ा साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब क्योंकि शेख साहब ने एक ऐसा माहौल बनाया कि जिसमें एक फ्रेंडली एडवाइस भी आप और एक नेक मशवरा भी मुझे उम्मीद है कि देंगे गवर्नमेंट को, क्या करना होगा इस वक्त? जी, अब सब पहले तो आई अपोलोजाइज के बीच में मैं आपका नाम ठीक नहीं लिया, लेकिन मैं 4-5 चीजें सजेस्ट करूंगा। पहली चीज, IMF से डील इमीडिएटली करें। दूसरी चीज, इसहाक डार रिजाइन करें। तीसरी चीज, इमीडिएटली इलेक्शन में जाएं। चौथी चीज, अवाम से सच बोलना है और सच ये बोलना है कि अभी कुछ तकलीफ दे टाइम आएगा। लेकिन पांचवी चीज, उसके बाद फिर जो इकदामात लेने हैं, एक ये कि अगर हम अभी थोड़ा सा काम करें ना, तो कम से कम अगर डॉलर कहीं 250 और 300 के दरमियान है और हम कुछ इंडस्ट्री को छोड़े कि वो काम कर सके, तो इस रेट पे हमारे एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो सकते हैं। और जैसे ही वो होने लगेगा, कम से कम कारोबार लोगों का चलना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जो है वो निकलनी पड़ेंगी। और आखिरी चीज कि हम अखराजात को वाकई देखें, 2-3 बड़े रिफॉर्म करें, जैसे हमने यहाँ पे पेंशन का किया है, और जो थोड़ा मोड़ा पैसा है उससे हम गरीब लोगों को कवर करें। एहसास जैसे प्रोग्राम में, उससे उनकी तकलीफ खत्म नहीं होगी, कम जरूर होगी। ये 5-6 चीजें आप कर ले और वाकई वो काम कर ले जो इंडिया ने 1991 में किया था, जब उन्होंने फैसला किया था कि आखिरी बार IMF जाना है। उसके बाद आप देख लें इंशाल्लाह 5 साल के अंदर इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी। ये मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक लीडर कर सकता है और वो है इमरान खान। आपकी दीगर मुतालबातों पर तो हुकूमत के सामने जाएंगे कि डार साहब का रिजाइन का जो मुतालबा आज PTI की तरफ से किया जा रहा है उसके ऊपर किस किस्म का रद्द अमल आता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर झगड़ा साहब, कैसर अहमद शेख साहब और डॉक्टर फारूक सलीम साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मुश्किल न सिर्फ ये कंडक्ट करने के लिए थी गुफ्तगू क्योंकि एक बड़ी परेशान हाल सूरत हाल है, लेकिन देखते हैं कि अब हुकूमत आगे चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।